आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे थे, यानी फरिश्तों की इमामत कर रहे थे। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ए अबू ज़ुरा, आपको ऐसा इनाम ऐसा इकराम क्यों मिला, आप फरिश्तों की इमाम बन गए? उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने हाथ से 10 लाख हदीसें लिखी हैं और हर हदीस में अनिन नबी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। और तुम जानते हो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो मुसलमान मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब आप सोचिए कि बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़े तो 10 रहमतें मिलती हैं। इस वाक्य से 2 बातें सीखने को मिली। एक तो ये सीखने को मिली कि जब भी कुछ लिखना चाहिए, ठीक है, तो उसको जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी आए तो अच्छे अंदाज में दुरूद पाक लिखें। बाज लोग यहां भी डंडी मार जाते हैं, सौद लिख देते हैं। उलमा कहते हैं सौद लिखना नबी पाक के नाम के बाद, या सलअम लिखना, ये नाजायज और हराम है। सारा दिन तुम्हें लिखने में कोई जो है वो थकन नहीं होती, पूरे पूरे सफ़े भर दो। जब प्यारे आका के नाम की बारी आए तो दुरूद पाक पे शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अपने नाम के साथ भी जो एम लिख देते हैं, मोहम्मद यूसुफ नाम है तो एम यूसुफ, ये नहीं लिखना चाहिए, या तो पूरा नाम लिखें। लेकिन खास तौर पर जब नबी पाक की बात आए तो पूरा दुरूद पाक लिखें। और उलमा फरमाते जब तक वो दुरूद लिखा रहेगा, जब तक लिखने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि जब आपकी कोई डायरी हो, कोई ऐसी किताब हो जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, आप संभालेंगे भी, ख्याल भी रखेंगे, तो उसके पहले सफ़े पर अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी लिख दें। ये जब तक लिखा रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। हाँ, उसका ख्याल भी रखें। एक बात। दूसरी, इस रिवायत से क्या समझ आई कि एक बार दुरूद पढ़ने पर 10 रहमतें, ठीक है। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारी जबान दुरूद पढ़ती रहेगी, रहमतें नाजिल होती रहेंगी, सफर भी हिफाजत से गुजरेगा। अब ऑफिस में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर हैं, जो भी काम करते हैं, आप हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, जबान दुरूद पढ़ रही है, इसमें तो हर्ज नहीं है ना। दुरूद कितना आसान, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। कितनी देर लगती है, तो पढ़ते जाए ना, रहमतें लूटते जाएं। सुबह शाम आप पर रहमतें बरसती रहेंगी, अल्लाह ने चाहा बीमारियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो नियत करें। हमारे बुजुर्गाने दीन कितना अल्लाह का जिक्र और दुरूद करते थे, जबान का कितना प्यारा इस्तेमाल करते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आप जिधर से गुजरते थे ना, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजरते या जिक्रुल्लाह करते करते गुजरते। एक बार एक रास्ते से गुजरे, दोबारा आए, दोबारा उसी रास्ते से गुजरे, तो किसी ने कहा हजरत अभी तो गुजर के गए थे। फरमाते हाँ, गुजर कर गया था, मगर इस रास्ते से अल्लाह का जिक्र करना भूल गया था। मैं चाहता हूं मैं जिस गली से गुजरूं, जिस सड़क से गुजरूं, अल्लाह के जिक्र का उस सड़क को, उस जमीन को गवाह करता हुआ जाऊं। हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की जमीन को गुनाहों का गवाह करते हैं। कभी किधर जाकर गुनाह करते हैं, कभी किधर जाकर गुनाह करते हैं, कभी किस मुल्क में जाकर गुनाह करते हैं, कभी किस शहर में जाके गुनाह करते हैं, छुप छुप कर गुनाह करते हैं, समझते कोई नहीं देख रहा, ये जमीन गवाही देगी, हैं? ये जमीन कयामत के दिन अपने राजों को उगलेगी। बंदा उस वक्त क्या करेगा जब जमीन कहेगी मौला मुझ पर गुनाह किए, इस बंदे ने मुझ पर बैठकर शराब पी, मुझ पर बैठकर झूठ बोला, मेरे इस जमीन के हिस्से पर बैठकर बदकारी की, बेहयाई की, किधर जाएंगे? कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसकी जमीन गवाही देगी मौला इसने मुझ पर सजदा किया था, अल्लाह इस बंदे ने इस जमीन के इस टुकड़े पर खड़े रहकर तुझे याद किया था, अल्लाह यहां बैठकर तेरी बारगाह में हाथ उठाकर आंसू बहाए थे, इस बंदे ने फला जगह बैठकर तेरा जिक्र और तेरे हबीब का जिक्र किया था या सुना था, यहां बैठे थे इज्तिमा में, यहां बैठे थे बयान करने। ये जमीन, जी हां, जिस जमीन के टुकड़े पर हम इस वक्त बैठे हैं, मेरे रब की रहमत से उम्मीद है कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी कि अल्लाह तेरे बंदे बैठे थे काम काज छोड़कर, मुझ पर बैठे थे, तेरा और तेरे हबीब का जिक्र किया था।
ایسے گواہ بناؤ نا. اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ. آپ مسجدوں میں جایا کرتے لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی, بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو, 2 رکعت پڑھ لو, یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے. مسجد نبوی شریف جاؤ نا, یا مسجد الحرام, مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ, مسجد قباء جاؤ, اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے. جب ادھر جاؤ نا, جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو, نفل پڑھتے رہا کرو. کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا, مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا. یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں, کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے. یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے, وہاں بڑی انجوائمنٹ, وہاں بڑی بے حیائی. سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے, ان کو اپنے وقت کی قدر تھی. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنا بڑا نام ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے, آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی. تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے, مونچھیں ترشوانے. نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر, آپ پڑھے جا رہے ہیں, اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا, ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا. وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے, اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں, یہ ذہن تھا. ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ کما لو. اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے, سیٹ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا, محنت کرو پیسے کما لو. ہم اوور ٹائم, ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو, میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ, کمائیے, مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں, کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا, ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے, اب آخرت کی تیاری کر لیجیے. ایسا نہیں ہوتا. اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا. اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے, دنیا دنیا مال, اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو, دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے. There is no extra time. الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی, تمہاری کاروبار, نوکری کے لیے, اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے. نہیں, انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے. اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا. جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے, اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو. آپ نوکری کیجئے, کاروبار کیجئے, روزگار کمائیے, مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا. کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں. ٹھیک ہے, آپ سب سے اچھی نوکری کر لو, میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو, 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے. چلو, جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے, انٹرنیشنلی مدنی چینل پر بعد میں سنیں, ہاؤ مچ یو ارن ود ان 30 سیکنڈز. 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے. میں کہتا ہوں بہت 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 بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو, پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کمائے گا نا. بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا. میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں. ایسے پاسبل نہیں ہے, ایزیوم کر لیتے ہیں, ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو. ٹھیک ہے,
میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو. حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے. کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ. کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ. پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. مبارک ہو تمہیں. دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا ہے. رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر. جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں, ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے؟ پتا دلا دے, درخت تو چھوڑو. تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. میں مسلمان ہوں نا, مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. تو کریے نا کام, کریے نوکری, لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا, زبان تو الحمدللہ کہتی رہے, درود پڑھتی رہے. کیوں میں وقت ضائع کروں؟ ہماری زبان غیبتیں کر رہی ہے, ہماری زبان گالیاں دے رہی ہے, ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے, ہماری زبان مسلمانوں کا دل توڑ رہی ہے. اب سوچو نا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ارے اس زبان سے بندہ روزانہ لاکھوں کروڑوں میں کیا کما سکتا ہے. مگر کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اسی زبان سے نیکیاں تو درکنار سارا دن گناہ کما رہا ہے. گالیاں دے کر, جھوٹ بول کر, گندی باتیں کر کے, بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر, ساری ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے, ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے, ان کو لیور کا کڈنی کا کینسر ہو گیا, 52 سال عمر ہے, اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا, نوکری کرتا رہا, بالکل فٹ فاٹ, کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں, اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا, میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا, ڈاکٹرز کو دکھایا, ٹیسٹ کرائے, ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ, کتنے ارادے, یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے. مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص, میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا, توبہ, کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے, طاقت دے, اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے, ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے, ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا, شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے, بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا, اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا, ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا, ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا, اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں, اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا, اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو, سارا سونا, سارے بانڈ, سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو, خالی جانا ہے, سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میرے نیکیاں, اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا, جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں, اس کی کتنی تیاری ہے؟
ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا، 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا، ابھی تو مزے کے دن ہیں۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع۔ ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں۔ ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی، امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے، ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو۔ ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے، بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا، کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا، اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے، مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوا ذرا سوچئے، بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، آقا تو بخشے بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے، قادریوں سنو، پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے۔ عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے، حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے،
آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئی۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم۔ میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا۔ مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے۔ پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں۔ سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا۔ کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے ہیں۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ وہ کون سی پانچ ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے۔ بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی۔ جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے۔ فرماتے جوانی میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی۔ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنو، 5 چیزیں تھی نا، پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم، پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے۔ مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہے نا لوگ، کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔
ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر سے یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی. کہتے ہیں یار اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ ایک گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے. کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے. اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو. بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ، اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا، 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے ہیں نا، جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے، ویسے ہم سارے پیسے والے ہیں، یہ بھی بتا دوں. یہ بھی عجیب، یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہید و سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں، دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بڑا غریب، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کلاش، پیسے ہی نہیں. کہ کچھ بھی نہیں، کہ کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ، یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے تھے. کہا ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو، 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو، 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی؟ اچھا نہیں دینا. ایک کان دے دو، 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر. ٹانگ دے دو، ایک 2 ہے نا، ایک ٹانگ دے دو، 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہے نا، ایک گردہ ہی دے دو، ایک سے تو زندگی چلے گی، 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو، اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا، اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں. پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا، وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اپنی غنا کو، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، پوچھو ان سے. انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ، اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا، وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں، کاش مسجد بنا لیتا، کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے. معاذ اللہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لو پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ کے یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں، BC ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں، صحیح نا؟ کیوں ڈالتے ہو؟
यार थोड़े थोड़े जमा हो जाएंगे, कभी बच्चों की शादी में किसी काम में काम आएंगे। ऐसा ही है, ये जो अल्लाह की राह में खर्च करना है ना, ये मदनी कमेटी है। हाँ, जमा करवाते जाओ, आखिरत में मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस कुदसी सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब इरशाद फरमाता है, इसका मजमून ये है